Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last class we have discussed and we have started discussing the ethical and the moral system of Islam, in which we have discussed the importance of ethical and moral system and the specialities of Islamic ethical system, the definition of ethics and morals, and we have left our lecture on discussing the kinds of honesty. As we know that honesty is one of most important, or you can say the foremost important Islamic behavior, that is honesty. ایمانداری ایک بہت بنیادی اہم اور ضروری وصف ہے جس کا ہونا ہر انسان کے اندر بہت ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا وصف ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو بہت ساری دوسری خوبیوں کی بنیاد بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو انسان کے اندر اگر موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی بہت سارے دوسرے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ چنانچہ آنیسٹی، ایمانداری، دیانتداری یا ٹرسٹ وردینس کا انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اینڈ ایز وی ہیو ڈسکسڈ دیٹ آنیسٹی از اے بلینکٹ ٹرم، اٹ از اے ٹرم وچ ہیز اے گریٹ اینڈ وائڈ رینج آف میننگز ان اٹ سیلف۔ آنیسٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایمانداری، آنیسٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ وعدے کی پاسداری کی جائے، اور آنیسٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ڈیلنگز میں فیئر ہوں، اسی طرح آبجیکٹیوٹی ان ججمنٹ، یہ تمام آنیسٹی کے معنی میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کائنڈز آف آنیسٹی، آنیسٹی کی اقسام۔ There are two important kinds of honesty which are known as internal and external honesty. Internal honesty means the honesty which is judged or which can be judged by the human being himself alone. Internal honesty سے مراد یہ ہے کہ جس ایمانداری کو یا جس دیانتداری کو انسان صرف خود ہی جج کر سکے اور دوسرے اس بات کا اندازہ نہ لگا سکیں کہ کیا یہ کام انسان نے ایمانداری سے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن انسان خود ذاتی طور پر اس کو پرکھ سکے، یہ انٹرنل آنیسٹی کہلاتی ہے۔ اینڈ ایکسٹرنل آنیسٹی مینز دا آنیسٹی which is judged or which is supervised by the other human beings. ایکسٹرنل آنیسٹی سے مراد وہ آنیسٹی ہے جس کو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں، جس کو دوسرے لوگ چیک کر سکیں اور اس کا اندازہ لگا سکیں کہ کیا اس شخص نے واقعی ایمانداری سے یہ کام کیا ہے یا نہیں۔ The reward of internal honesty comes from Allah and from the satisfaction of heart, from the peace of soul, while the reward of external honesty comes from the society, from other human beings and from the other institutions in case of praising yourself. And honesty is such a thing that which is demanded by each and every human being. You enjoy the honesty of other people and other people enjoy your honesty. اگر آپ دیانتدار ہیں اور ایماندار ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی آنیسٹی کو انجوائے کریں گے، آپ کی ان آنیسٹی اور دیانتداری سے فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ ان کی دیانتداری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ And in case if there is no honesty in the society, in the people, in the nations, it means a system of deceit, a system of bribery, a system of favoritism is settled in a society. اور اگر دیانتداری نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مخالف جو چیزیں ہیں وہ معاشرے میں موجود ہوں گی،
یعنی دنیا میں دھوکہ دہی ہوگا, چیٹنگ ہوگا, ایک دوسرے کو فریب دینا, ہر طریقے سے دوسرے کو نیچا دکھانا, رشوت, ذخیرہ اندوزی اور دوسرے انسانوں کو تنگ کرنے کے تمام جو ذرائع ہیں پھر وہ اپنائے جائیں گے. چنانچہ یہ ایک ایسا وصف ہے جس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں, اور اگر یہ وصف ناموجود ہو تو اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی دنیا میں جنم لیتے ہیں. اینڈ if there is no external honesty, it means there are a lot of diseases in the society, and dishonesty creates very much important social diseases or social disabilities, like to take bribe, to deceit, bluffing, cheating, all these things. And the honesty is a factor in the psychological health of honest person. It has a spiritual effect. It gives the human being internal satisfaction, the satisfaction of soul and mind, and the satisfaction which is given by Allah subhanahu wa ta'ala, and the honesty which is emphasized by Islam, which is needed by Islam, that is also internal honesty. اسلام نے جس چیز پر زور دیا ہے اور جس چیز کو پسند کیا ہے اور جس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, that is internal honesty. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی دیانت ہو, اتنی ایمانت ہو کہ آپ کو چاہے کوئی سپروائز کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, کوئی چیک کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, آپ خود اتنے ایمانت دار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی آپ کے لیے کافی ہو. اور یہ سینس ایک مومن کے اندر سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم قائم کرتی ہے. وہ کیا ہے کہ ہر انسان یہ سوچے, ہر مسلمان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور جو کام میں کر رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ مجھے مواخذہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس پر مجھے چیک کرے گا, اور قیامت کے دن انہی اعمال کی وجہ سے, انہی انٹینشنز کی وجہ سے مجھے جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کنٹینیوس واچ کا جو آئیڈیا ہے یہ انسان کو آنیسٹ بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ انسان ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرنا چاہتا ہو لیکن نہ چاہنے کے باوجود ہی وہ کوئی غلط کام کر لے, اور کبھی کبھی وہ کوئی ایسا کام کر لے جو اس کی سنسیئرٹی کے خلاف ہو. چنانچہ جب اس کے دل میں یہ پختہ عزم ہوگا, یہ پختہ ارادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دیکھنے والی ہے, کوئی ہے جو موجود ہے اور اس کے اعمال کو دیکھ رہی ہے, تو اس کے ذریعے وہ اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ارادوں کو اور اپنے تمام اعمال کو درست کر لے گا, اور یہ درستگی ہی اس کی آنیسٹی شمار ہوگی. اینڈ اٹ از مسٹ فار مسلم ٹو بی آنیسٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی, whether he is observed or not, whether he speaks or acts. And this overall sincerity makes him a good, kind and a perfect human being, a perfect Muslim in his doings and in his words. And this honesty makes the person feels that he trusts others and other peoples
and other people trust him. He enjoy the honesty of others and other people enjoy his honesty. So this is the outcome, this is the result, and this is the consequences of being honest. That you feel confident, number one. Number two, you enjoy your own honesty. You see and you feel the benefits, the outcome of your own honesty. And number three, other people enjoy your honesty. They feel your objectivity, they feel your honesty, they feel your participation in the society. So these are the outcomes of honesty. And this honesty doesn't only mean the honesty literally, but this is the honesty of behavior, the honesty of judgment, the honesty of evaluation, the honesty of all the objects and all the things, which is very much important and which is very much needed in a Muslim especially. Now, what are the ways of building honesty? What are the different ways which Islam has adopted to create in a human being the sense of honesty? ایسے کون سے ذرائع ہیں, ایسے کون سے طریقے ہیں جو اسلام نے اڈاپٹ کیے ہیں کسی انسان کے اندر آنیسٹی پیدا کرنے کے لیے؟ The first step which Islam has taken, that is the instructions. First of all, Allah subhanahu wa ta'ala has given very evident, very obvious and very clear instructions for the people to be honest, and that it is in their interest, it is in their benefit, it is an important virtue, society is in need of it, to be an honest man. So these are the different instructions which Islam has given to a Muslim, and Islam has stressed to be honest in all the cases, and even if it is against teller's interest. The second way which Islam has adopted, that is the reason. Islam has told the persons rationally, Islam has given rational proofs that how much honesty is important and how much honesty is needed. اسلام نے سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں کہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ دیانتدار ہو. دوسرا جو طریقہ اسلام نے اختیار کیا ہے وہ ریزنز ہیں, اسباب اور وجوہات اسلام نے بتائی ہیں کہ یہ عقلی طور پہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو, دیانتدار ہو. The third step which Islam has taken, that is reward. Islam has clearly told us that what is the reward to be honest. اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر انسان دیانتدار ہوگا, ایماندار ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کون سے ریوارڈز, کون سی نعمتیں عطا ہوں گی in this life and the hereafter, اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی. Number fourth step which Islam has taken to create the sense of honesty in human being, that is punishment. Islam has threatens the dishonest persons with severe punishment for their dishonest behavior. اسلام نے مختلف قسم کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان ایماندار نہیں ہوگا, ایمانت اور دیانت کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا, اس پر کس کس قسم کی پنشمنٹ اس کو دی جائے گی, اس پر کس کس قسم کی سزائیں لاگو کی جائیں گی.
The fifth way which Islam has adopted to create or to build honesty, that is practice. Islam has settled a proper system of worship. Islam has settled a proper and actual system for creating the sense of honesty in the human beings, like praying, fasting. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور صحیح طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ورشپ میں آنیسٹ ہیں. اور اسی طرح روزہ، آپ کا روزہ ہے اینڈ یو آر آبزرونگ دا فاسٹ، یو ہیو ٹو آبزرو اٹ اف یو آر ان پبلک اور یو آر ان انڈیویژل لائف. اور یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے. نو ون کین سی اور نو ون کین ریکگنائز تھرو دا سمپٹمس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو آبزرو فاسٹ. کوئی انسان دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ کس انسان کا روزہ ہے یا نہیں. چنانچہ these are the different techniques or practices which Islam has enjoined on human beings, on Muslims, to create in themselves and to build in themselves the sense of honesty. یہ وہ 5 طریقے تھے جن کے ذریعے اسلام نے انسان کے اندر آنیسٹی کو پیدا کرنے کے لیے بہت زور دیا ہے اور بہت سے مختلف طریقے اپنائے ہیں کہ ان طریقوں کے ذریعے انسان کے اندر آنیسٹی کو جنم دیا جا سکتا ہے. The attributes which are opposite of honesty. Number 1 is hypocrisy, منافقت. Hypocrisy is an attribute which is totally opposite of the honesty. Honesty means fair dealing, and the hypocrisy means to be of double-minded, to be of two faces. منافقت ایک ایسی خصوصیت ہے یا ایک ایسا وصف ہے جس سے مراد ہے کہ انسان کے 2 چہرے ہونا، 2 سائیڈڈ ہونا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اکثر اس چیز کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ یہ کتنا برا وصف ہے اور ہر انسان کو خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے لا دین لمن لا ایمان لہ، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کی کوئی امانت داری یا پاسداری نہیں ہے. اور اسی طرح اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا remember there is no faith in him who is not trustworthy. جو شخص ایمانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. and there is no place for him in religion who cares not for his pledged words or promise. اور دین میں اس شخص کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جو اپنے وعدہ کیے ہوئے الفاظ پر پورا نہیں اترتا یا ان کی پاسداری نہیں کرتا. چنانچہ وعدے کی پاسداری، جو الفاظ یا کانٹریکٹ آپ نے لکھا ہو اس کو پورا کرنا اتنا ضروری ہے کہ یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس چیز کو پورا نہیں کیا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ منافق کی علامات کے بارے میں فرمایا
The signs of a hypocrite are 3. منافق کی 3 علامات ہیں. When he speaks, he is false. جب بولتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. When he promises, he falls. جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑتا ہے. And when he is trusted, he plays false. اور جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے یا اس پر اعتماد کیا جاتا ہے تو اس اعتماد کو دھوکہ دیتا ہے اور اس اعتماد کو ٹھوکر مارتا ہے اور اس امانت میں خیانت کرتا ہے. یعنی یہ تینوں کوالٹیز انسان کو ایک امانت دار انسان سے نکال کر ایک منافق انسان میں تبدیل کر دیتی ہیں. اور اسی لیے منافقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا اور وہ اسلام کے بالکل خلاف جا رہا ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو سب سے نچلا ٹھکانہ ہے قیامت کے دن منافقین کو وہاں ڈالا جائے گا والعیاذ باللہ. دوسری کوالٹی یا دوسرا ایٹریبیوٹ جو آنیسٹی کے خلاف ہے دیٹ از ڈیسیٹ، ڈس آنیسٹی، دھوکہ دینا. This is the manner which is prohibited and which is strictly prohibited in Islam, and it has been proclaimed to be an act worthy of unqualified condemnation. And Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam has expressed his strong dislikeness for the persons who do so. اور جو شخص دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا من غش فلیس منا، یعنی جس نے دھوکہ دیا، جس نے فریب کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ امانت دار، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان کے دائرے سے خارج ہے، ایمان کے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the curse of Allah rests on him who offers loans on usurious terms and on him who receives, and on those who are witnesses to the transaction, and on the writers who writes the deed thereof. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو سود کی شرائط پر کسی انسان کو قرض دیتا ہے وہ، اور جو وہ اس قرض کو لیتا ہے اور جو اس قرض کا وٹنس ہے، لینے کا وٹنس ہے یعنی گواہ ہے، اور جو اس کو لکھ رہا ہے جس کے سامنے وہ لکھا گیا، تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. کیونکہ انٹرسٹ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. بظاہر تو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن در حقیقت اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر آپ لون دینا چاہتے ہیں یا آپ کسی کا فائدہ چاہتے ہیں تو بھلا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور لون دیں، آپ اس کو پیسے دیں، لیکن اس کے لیے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ نہ کریں. اور بہتری تو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، اور اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے تو آپ کوئی ایسی سخت اور پیچیدہ قسم کی شرائط طے نہ کریں جس میں اس شخص کے لیے مشکل ہو، جس میں قرض لینے والے کے لیے مشکل ہو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان تمام لوگوں پر جو اس قرض کو لکھنے والا ہے یا اس قرض کا لینے والا ہے یا اس قرض کو دینے والا ہے یا اس کی جو یوزریس ٹرمز
سلیکٹ کرتا ہے، ان تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ چنانچہ کسی انسان کو دھوکہ دینا اور کسی انسان کے اعتماد کو نقصان پہنچانا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے دائرہ کار سے خارج قرار دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس کے بعد آتی ہے برائبری، رشوت۔ رشوت بھی ان کاموں میں سے ہے جس کے ذریعے انسان کسی کو دھوکہ دینے کا سبب بنتا ہے، یا پھر انسان کسی اور حقدار کی جگہ کو مارتا ہے یا کسی حقدار کا حق چھینتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا condemned alike the giver of bribe and the taker of bribes in deciding cases۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان سفارش یا رشوت کے ذریعے کسی انسان کو منتخب کرواتا ہے اور منتخب کروانے کے بعد وہ کسی دوسرے انسان سے اس کا صلہ وصول کرتا ہے یا اس کی خاطر پیسے یا کوئی گفٹ وصول کرتا ہے تو اس نے بھی حرام مال لیا اور اس نے رشوت قبول کی اور بہت بڑا گناہ کمایا۔ یعنی ایک تو اس نے ایک بندے کو ریکمینڈ کیا اور ریکمینڈ کرنے کے بعد غلط فالس طریقے سے اس کو رکھوانے کی کوشش کی اور اس کے بعد ایز اے ریزلٹ ایز اے کانسیکوینس خود بھی کوئی فائدہ حاصل کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی زمین پر کسی دوسرے کی حقدار کی جگہ پر غاصب ہو جاتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عبرتناک سزا بتائی ہے کہ کسی کا ناجائز حق لینا اور کسی کے حق سے اس کو نکال دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھانے کے ذریعے جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال پر غاصب بن جاتا ہے یا کسی کا مال چھین لیتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ remember he who will obtain the property of any other by swearing a false oath will appear as a leper before Allah in the day of judgment۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he who acquires the property of a Muslim unjustly by taking a false oath is debarred by Allah from entering paradise and the fire of hell is made inevitable for him۔ کہ اگر کسی قسم کے ذریعے آپ کسی جائز انسان کی جگہ چھین لیتے ہیں، اس کا حق لے لیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اور جہنم کی آگ جو ہے وہ بیچ میں حائل ہو جائے گی اور اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ پھر نبی ایک صحابی نے پوچھا کیا کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز کوئی انسان کسی سے چھین لے تو تب بھی اس کے حق سے اس کو محروم کر دے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا کہ وہ ٹہنی جس سے مسواک بنتی ہے اس کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا اور اس کو عذاب دے گا اگر کسی نے اتنی چھوٹی سی چیز بھی کسی کے مال میں کسی کے حق میں سے چرائی ہے یا چھینی ہے۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whosoever laid his claim on a thing that was not his is not of us۔ جو انسان کسی کی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کی چیز ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔
he will do well to reserve a place for himself in the hell, اور وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ جہنم میں اپنے لیے ایک ٹھکانہ بنا لے. چنانچہ وہ تمام جائیداد، زمین، پراپرٹی یا خرید و فروخت کے وہ تمام معاملات جس میں انسان دھوکہ دہی کے ذریعے، رشوت کے ذریعے یا کوئی بھی غیر دیانتدارانہ طریقہ اپناتے ہوئے دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے بہت زیادہ سزا رکھی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی نمازیں، اس کی عبادت ہرگز قبول نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نمازوں کو کبھی بھی قبولیت کا شرف نہیں دیں گے. اور نبی سے فرماتے ہیں کہ his praise will not find acceptance from Allah, his supplications will not be answered. اور اس کی جو پکار ہے، اس کی جو دعائیں ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کوئی صلہ نہیں دے گا اور اس کو کوئی جواب نہیں دے گا. his petitions will not be granted. جو دعائیں اس نے مانگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کی مانگی ہوئی چیزیں اس کو عطا نہیں کی جائیں گی. and in case he does good deeds they will avail him nothing. اور اگر وہ ایسی غلطی کرنے کے بعد، کسی کا حق مارنے کے بعد نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام سے اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. there will be no share for him in the special favors and good graces of the Lord. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس نے اپنا ایمان خراب کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، دیانتداری چھوڑ کر. نمبر 2، اس نے کسی انسان کو اور معاشرے کو نقصان پہنچایا. اس نے ایسا کام کیا جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے خلاف تھا، جس نے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں وہ شخص شامل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے if a person earns and acquire anything through dishonest means and he gives away a part of it in charity, his acts of charity will not be accepted. کہ اگر کوئی انسان دھوکے کے ذریعے کسی سے کوئی مال یا کوئی چیز لے لیتا ہے، اس کے بعد اس کام کو، اس مال کو نیکی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ نیکی کبھی قبول نہیں کرے گے. مثلا آپ نے رشوت لے لی اور صدقہ کر دیا، کسی کا مال آپ نے لوٹ لیا، بینک سے پیسے لوٹ لیے اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کر دی، آپ نے سود کی رقم وصول کی اور اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، آپ نے غلط طریقے سے محنت کر کے پیسہ کمایا اور اس کو چیریٹی کے کاموں میں، صدقے کے کاموں میں خرچ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ مال اس سے قابل قبول نہیں ہے اور اس کی یہ نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے. and if he will spend from it on his needs there will be no real prosperity in it. اور اگر وہ اس کو ذاتی کام میں، ذاتی استعمال میں لائے گا، مثلا اپنے جسم پہ لگائے گا یا پھر خوراک حاصل کرے گا یا پھر اپنے گھر پہ لگائے گا، تو اس میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھ پائے گا. and should he leave it behind to his descendants on his death it will serve for him as hell's provision. اور اگر وہ اس کو اپنی اولاد کے لیے یا اپنے جانشینوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو تب بھی وہ جہنم کی آگ کے طور پر ہی اس کو سامنے آئے گی، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. Believe it, Allah does not erase evil with evil. اللہ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹانا چاہتا، یا اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا.
One impurity cannot remove another, it cannot make it pure. ایک برائی دوسری برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتی، اور ایک برائی جو ہے یا غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ایک نیکی اس کو پاک اور صاف نہیں کرتی. چنانچہ جب انسان نے گناہ کر دیا، غلط کام کر دیا، غلط طریقے سے مال کما لیا، اس کو اپنی ذات پر لگایا، اپنے لباس پہ لگایا، اپنی اولاد پر خرچ کیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بظاہر تو وہ بہت دیکھے کہ میرا گھر بھی بہت بڑا بن گیا، میرے پاس گاڑی بھی آ گئی، میرے بچے بھی بہت اچھے سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ گئے، لیکن ریئل پراسپیرٹی، حقیقی جو خوشحالی ہے وہ اس میں نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گریس سے خارج کر دیں گے، اپنی رحمت سے نکال دیں گے. چنانچہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی بہتری یا اضافہ وہ دیکھ سکے. اور اسی طرح حدیث میں ایک جگہ آتا ہے that Allah is pure himself and he accepts only offering that are pure، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور وہی چیز، وہی مال اللہ تعالیٰ انسان کی کمائی میں سے قبول کرتا ہے جو پاک ہو، جو طیب اور طاہر ہو. یعنی آپ نے جو کام، جو مال محنت کوشش سے کمایا، خون پسینے سے کمایا اور اس کے بعد اس میں سے خرچ کیا، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن اگر دھوکے سے، رشوت سے، سود سے آپ جو مال حاصل کریں گے تو اس کو خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ اجر نہ پا سکیں گے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے بہت حج کیا اور دور دراز کا سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت پیسہ خرچ کیا. اس کے بعد وہ آیا اور اس کا لباس مٹی اور دھول سے پر تھا، اس کے بالوں میں اس کے بال گرد آلود تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص حرام مال سے اس کا جسم پلا ہے اور حرام مال سے ہی اس نے پرورش پائی ہے، اور جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک حرام کام اور ایک حرام چیز انسان کی تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتی ہے، انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. جیسے حسد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی برائی ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو فوراً آگ لگتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. چنانچہ ایک چھوٹے سے گناہ سے وہ تھوڑا سا مال جو آپ نے حرام طریقے سے کمایا ہے، وہ اس تمام مال کو جو آپ نے محنت سے کمایا ہے، آپ نے کوشش اور دن رات ایک کر کے کمایا ہے، اس کو باطل قرار دے دیتا ہے، اس کو حرام قرار دے دیتا ہے، اس میں سے برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھا لیتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پائے، جنت کی آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے. یعنی جنت کی آگ اس بات کی حقدار ہے کہ اس میں اس کو ڈال دیا جائے. اور اسی طرح بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کو کمانے کی اور حلال مال حلال طریقے سے کمانے کی فضائل بتائے اور حلال طریقے سے کمانے پر زور دیا. مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام
کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلال مال سے اور اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے. چنانچہ وہ مال جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اور محنت کی کمائی سے کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آنیسٹی اینڈ ٹریڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں خاص طور پر امانت داری اور دیانتداری پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. ان میں سے ایک ٹریڈ ہے، تجارت. آپ اس کو تجارت کہہ لیں یا بزنس کہہ لیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ انسان دیانت اور امانت داری کے اصولوں کو اپنائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان معاملات میں دیانتداری کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ ان معاملات میں دیانتدار نہیں ہیں تو وہ نہ صرف آپ کے امیج کو خراب کرے گا، آپ کو اس کا گناہ ملے گا، آپ کا اعتماد لوگوں پر سے اٹھ جائے گا، بلکہ وہ معاشرے میں ایک بہت بڑے پیمانے پر فساد پھیلا سکتا ہے، معاشرے میں ایک بہت بڑے پیمانے پر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اس بددیانتی کی وجہ سے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تجارت اور بزنس اور ان کاموں میں انسان خاص طور پر آنیسٹی کے تمام اصولز کو، تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو مد نظر رکھیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس میں ہاتھ داخل کیا تو آپ کے ہاتھوں کو کچھ نمی محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمی کیسی ہے؟ تو اس مالک نے بتایا کہ اس پر بارش بھیگی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ گیلے غلے کو اوپر رکھ دیتے تاکہ جو خریدنے والا ہے وہ اس کے نقص کو پہچان سکے اور وہ خود دیکھ لے، بھانپ لے کہ اس میں یہ غلطی موجود، یہ نقص موجود ہے، یہ کمی موجود ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he who deceives is not of us. من غش فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان چیز خریدتا ہے تو بائر کو چاہیے کہ وہ سیلر کو، بیچنے والے کو چاہیے کہ وہ خریدنے والے کو اس کے نقص بتا دے تاکہ وہ شخص اعتماد کر لے اور دیکھ لے کہ کیا وہ اس کے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں، کیا وہ خریدنا چاہتا ہے یا نہیں. چنانچہ دونوں کے درمیان ایک اعتماد اور ایک کانفیڈنٹ کی فضا جو ہے وہ قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگیں، اور اس طرح اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے تو یہ دھوکہ دہی کا سسٹم، اس کا نظام بہت دور تک پھیل جائے گا اور اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا. اور ایک جگہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the seller must explain to the buyer the defects if any in the quality of article offered for sale. کہ بیچنے والے کو چاہیے کہ وہ خریدنے والے کو اگر اس چیز میں جس کو وہ بیچ رہا ہے کوئی نقص ہے تو بتا دے. and should this not be done the seller will permanently be caught in the wrath of Allah. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، اگر اس نے بیچنے سے پہلے نہیں بتایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ملامت کا حقدار بنے گا. The exact words are he will always be cursed by the angels. کہ فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے اگر وہ بیچنے سے پہلے اس چیز کے نقصان کو، اس چیز کے نقص کو، اس کی کمی کو پہلے واضح نہیں کرتا. اسی طرح آنیسٹی ان مانیٹری ڈیلنگز. پیسے کے لین دین میں بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے کہ انسان کی ڈیلنگز جو ہیں وہ فیئر ہونی چاہیے.
آنیسٹ ہونی چاہیے. پیسے دیتے ہوئے آپ نے اگر ایسی شرائط رکھی ہیں جس کی بنیاد سود پر ہے، یا آپ نے ایسی کڑی شرائط رکھی ہیں کہ پیسے لینے والا اس کو مکمل یا اس پر ان کو پورا نہیں کر سکتا، یا پھر آپ نے پیسے زیادہ دے دیے اور جب آپ نے واپس لیے تو اس سے بھی زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی، یا اور کوئی بھی پیسے کا لین دین، اس کے بارے میں اسلام نے خاص طور پر احکام دیے ہیں کہ ان میں امانت داری اور دیانتداری کا ہونا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اس کی ایک واضح روشن مثال دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی امانت داری اور ان کی دیانتداری کا سب نے ثبوت دیا، یہاں تک کہ لوگ اپنی امانتیں اور قیمتی چیزیں حفاظت کی غرض سے آپ کے پاس رکھواتے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی امانت کو ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ وہ تمام معاملات جن کا تعلق چاہے انسانوں کے آپس کے معاملات سے ہو، چاہے مال کے معاملات سے ہو، اور چاہے بزنس کے معاملات سے ہو، اس میں آنیسٹی اور دیانتداری کا ہونا بہت ضروری ہے. نیڈز اینڈ بینیفٹس آف آنیسٹی. مانیٹری ڈیلنگز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، blessings of Allah be on him who is mild and gentle in his business transactions and in the realization of his dues. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بلیسنگ ہو اس شخص پر جو اپنے پیسے کے معاملات میں بہت زیادہ دیانتدار اور امانت دار ہے، اور اپنے ڈیوز یا اپنے واجبات کی ادائیگی میں بہت زیادہ محتاط ہے. اور ایک جگہ نے فرمایا، اللہ ول پروٹیکٹ ہم فرام دا ایگنیز آف دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے عذاب یا اذیتوں سے اس کو محفوظ رکھے گا جو اپنے پیسے کے معاملے میں امانت داری دکھاتا ہے. Who allows respite to a poor and indigent servant of his in the payment of his debit or rights of the debit, altogether or a part of it. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا جو اپنی مانیٹری ڈیلنگز میں، پیسے کے معاملات میں بہت زیادہ آنیسٹ اور فیئر ڈیلنگ کرتا ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق قرار دیا جو اپنے پیسے کے معاملات میں دھوکہ دیتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، the trader who plies his trade cleanly and honestly will rise in the hereafter in the company of prophets, saints and shuhada. جو شخص ٹریڈ بزنس کے معاملات میں آنیسٹ ہے اور صحیح ڈیلنگ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہداء اور انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. چنانچہ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، to earn a clean living is also a duty next only to the prescribed duties of the faith. کہ فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد حلال مال کمانے کے لیے کوشش کرنا، حلال مال کمانے کے لیے تگ و دو کرنا. جو شخص ایسی تگ و دو کرے گا اور جو شخص ایسی محنت کرے گا تو یہ اس کی محنت بھی دین کی عبادات میں شمار ہوگی. اور ایک جگہ نبی سے فرمایا، the cleanest food is that which has been earned by the labor of his hand. کہ انسان کی کمائی میں سب سے بہترین چیز وہ ہے، سب سے فائدہ مند چیز وہ ہے جو انسان حلال مال اور اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتا ہے. اور ایک جگہ نبی سے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام، David
was used to work with his own hands for the food he ate. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق کھاتے تھے، اور کمائی کے لیے یا رزق کے لیے وہ اپنے ہاتھ پر اعتماد کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ وہ مال کھایا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کمایا. یعنی جو شخص محنت کر کے کوشش کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ مال کماتا ہے وہ انبیاء کی صفات میں شامل ہو جاتا ہے. یہ انبیاء کی صفات ہے کہ وہ حلال مال کماتے ہیں. چنانچہ یہ تو تھے وہ بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی جو ان لوگوں پر ہیں جو حلال مال کماتے ہیں اور محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے رزق کماتے ہیں اور پھر اس کو صحیح معنوں میں اس کے حقدار بنتے ہیں. نیڈ اینڈ بینیفٹس آف آنیسٹی. آنیسٹی کی سب سے بڑی نیڈ ہی یہ ہے کہ سب سے بڑی ضرورت ہی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ معاشرہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر معاشرے میں یہ نہیں ہوں گے تو معاشرے میں بددیانتی، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی، فراڈ، منافقت اور یہ تمام چیزیں جنم لیں گی. اور جب یہ تمام چیزیں جنم لیں گی اور آنیسٹی نہیں ہوگی تو یہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گی. اور اس فساد اور بگاڑ کا اثر نہ صرف ان کی ذات پر ہوگا بلکہ لوگوں کے سامنے ان کا ایک امیج آپ کہہ لیں، لوگوں کے سامنے ان کی صورتحال بھی خراب ہو جائے گی، اور ایز اے نیشن وہ قوم گر جائے گی جس میں آنیسٹی نہیں ہے. اور آنیسٹی کا سب سے بڑا بینیفٹ ہی یہ ہے کہ یہ انسان کو دلی اور ذہنی سکون عطا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین دلاتا ہے، انسان کے ایمان کو پختہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے دنیاوی بھی بہت سارے فوائد ہیں. مثلاً آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ایمانداری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور لوگ آپ کی دیانتداری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ایک صحیح پراپر سسٹم چلتا ہے جس میں ہر انسان میرٹ کے مطابق آتا ہے، ہر انسان اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، ہر انسان دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کا خیال رکھتا ہے، اور کوئی کسی انسان کو دھوکہ نہیں دیتا. چنانچہ معاشرے میں ایک پر اعتماد اور پر امن فضا قائم رہتی ہے. ریوارڈ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اور دنیا میں بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے، آپ کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، آپ پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. یہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے. اور پنشمنٹ یہ ہے کہ آپ اگر ایماندار نہیں ہوتے یا دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے ڈیلنگز نہیں کرتے یا ٹریڈ اور بزنس میں دھوکہ دیتے ہیں تو بظاہر تو آپ نے مال کما لیا، بظاہر تو آپ بہت امیر ہو گئے، آپ کو بہت سارے فائدے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رحمت اور برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں لعنت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو مال حرام طریقے سے کمایا ہے یا دھوکے سے کچھ اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، تو اس میں ریئل پراسپیرٹی، حقیقی خوشحالی جو ہے اس سے وہ چیز ہمیشہ محروم رہے گی. حقیقی خوشحالی آپ کو تبھی ملے گی جب آپ نے کوئی کام ایمانداری سے کیا ہو. And in last we will discuss the Prophet Muhammad, peace be upon him, as a living example of honesty. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بہترین اخلاق کی تعمیر کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ان کے اسی وصف کو قرآن نے ایسے فرمایا
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین مثال، بہترین نمونہ موجود ہے. چنانچہ اگر کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہو، کسی حکم کی امپلیمنٹیشن، اس کی عملی صورت دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کی عملی صورت دیکھنا چاہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اگر وعدہ کسی کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ صلح حدیبیہ ہو، چاہے وہ میثاق مدینہ ہو، اور چاہے وہ زبانی وعدہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کیا، میں یہیں کھڑا رہتا ہوں اور تم 2 دن بعد، تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے گا اور کچھ پیسے کا معاملہ پورا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے انتظار میں اسی جگہ پر 2 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے کہ شاید اب وہ شخص آ جائے، شاید اب وہ شخص آ جائے، کیونکہ آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہی تمہارا انتظار کروں گا. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نشانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل نمونہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی وعدہ کیا، آپ نے ہمیشہ اس کو پورا کیا. کافر امانتیں رکھواتے، آپ ہمیشہ ان کو امانت واپس کرتے. یہاں تک کہ ہجرت کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ فکر تھی کہ قریش مکہ کی امانتیں کیسے واپس کریں گے. چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور ان کو یہ فریضہ سونپا کہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں، ہماری قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دیانتداری کا مظاہرہ کیا. چنانچہ یہ وہ وصف ہے جو بہت سارے اوصاف کو اور بہت ساری خوبیوں کو شامل کرتا ہے، اور اگر یہ وصف نہ رہے تو بہت سارے دوسرے اوصاف کو بھی ختم کر دیتا ہے. جیسے اچھائی کی نیچر ہے، اچھائی کی فطرت ہے کہ ایک اچھا کام دوسرے اچھے کام کی طرف راغب کرتا ہے، اس کا رستہ ہموار کرتا ہے، اور ایک برا کام، ایک غلطی بہت ساری دوسری غلطیوں کا اور گناہوں کا راستہ کھولتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حقیقی طور پر سمجھنے، اس کا فہم عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں امانت دار بنائے. اور اگر ہماری شخصیت میں کوئی ایسے پہلو ہیں جس میں امانت داری کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.